बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 4-5 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आइंदा हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है। क्या क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। पॉलीग्राफिक टेस्ट केस में इमरान खान के हवाले से जो लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला दिया, उस फैसले में काफ़ी इंकशाफात भी हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि प्रोसिक्यूशन 2 साल में जिन्होंने इसका सारा डाटा इकट्ठा किया, एविडेंस इकट्ठे किए, गवाह आए, सबूत आए, सब कुछ आए, तो क्या ज़रूरत है पॉलीग्राफिक टेस्ट की। बहरहाल इस पे बात करेंगे कि फैसला क्या है, उसमें क्या इंकशाफात हैं। मखसूस नशिस्तों का केस खुल रहा है कल, और ये एक बड़ा अहम मरहला है। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मखसूस नशिस्तों का केस बहुत बड़े असरात डालेगा, डंट भी आप उसको कह सकते हैं। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान की क्या रिहाई होगी, क्योंकि इस वीक को नैब को नोटिस है और नैब ने आके जवाब देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रांसफर जजेस केस के हवाले से, और 9 मई के हवाले से भी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये 4-5 अहम मौज़ूआत हैं, इस पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी जो खबर है वो है पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वो फैसला जो उन्होंने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए दिया। लाहौर की एटीसी लाहौर के जज मंजर अली गिल ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया, और ये 9 मई लाहौर के मुकदमात में इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाज़त देने का तहरीरी फैसला है। पॉलीग्राफिक टेस्ट वो आपको पहले बता चुका हूँ कि मशीन लगाते हैं, आपसे पूछा जाता है, आप अगर ठीक जवाब ना दें तो सच और झूठ का तयन। हालांकि इसकी वैल्यू जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रायल कोर्ट के सामने उस किस्म की वैल्यू नहीं है। ये कौन बताता है? ये माहिरीन कानून, उनसे हमारी बात हुई, वो बताते हैं। इसमें फैसले में बहरहाल ये लिखा गया कि अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 26 मई तक पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेट्री टेस्ट और वॉइस जो मैचिंग टेस्ट है मुकम्मल करने की हदायत की है। पॉलीग्राफिक टेस्ट वो हो गया। उसके अलावा जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है कि वीडियो में नजर आने वाला बंदा वही है या कोई और है। तीसरा वॉइस मैचिंग, जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये ओरिजिनल है या जो है वो इसमें कोई काट छांट की गई है, तो ये तीनों टेस्ट इसलिए किए जाते हैं। इसमें अदालत ने कहा कि 26 मई तक ये टेस्ट मुकम्मल कर लें। उसके बाद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तफ्तीश मुतलका टेस्टों के हवाले से जो जेल में ही तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। यह भी कहा गया कि पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट का फायदा मुल्जम और प्रोसिक्यूशन दोनों को हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान पर लगे इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए यह टेस्ट मददगार साबित होगा। ये टेस्ट काबिल कदर और बेकार शवाहिद के दरमियान फ़र्क करने की मुखलिसाना कोशिश होगी। ये वैसे ठीक है, दाई साहब की ये ऑब्जर्वेशन है कि कितनी ये मुखलिसाना कोशिश होगी कि जिस प्रोसिक्यूशन ने 2 साल 9 मई 2023 को केस बनाया, 9 मई 2025 भी आ गया, और उनके पास वो कहते हैं कि सॉलिड सबूत भी हैं, गवाह भी हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, सारा कुछ है, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि अब ये मुखलिसाना कोशिश होगी। उसके बाद फैसले में यह भी कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर इन टेस्टों की रोशनी में ही दुरुस्त नताइज तक पहुंचेगा। मतलब दुरुस्त नताइज तक इससे पहले जो है वो नहीं पहुंचा क्या। उसके बाद कहती हैं कि इमरान खान के वकील ने इतराज उठाया कि टेस्टों की दरखास्त 727 दिनों बाद दायर की गई है, और यह भी कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो इमरान खान के जिस्मानी रिमांड और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए मुतअद्दिद अदालतों से रजू करते रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इमरान खान के वकील के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने टेस्टों के लिए एक ही नौयत की 12 दरखास्तें दायर की। प्रोसिक्यूशन का अमल ये साबित करता है कि वो इस मामले को खींचना नहीं चाहते। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है कि वो इस मामले को खींचना नहीं चाहते। उनका ये अमल जो है ये साबित कर रहा है, सिर्फ 2 साल ही खींचा है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि 2 साल हो चुके हैं, प्रोसिक्यूशन भी सारा मलबा आप डाल दें कि अदालत पर है या जुडिशरी पर है, दरिया पर है कि उन्होंने ट्रायल आगे नहीं बढ़ने दिया या मुल्ज़मान के वकला ने बढ़ने नहीं दिया। ये कहना मुनासिब नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन का भी रोल इसमें है। तो 2 साल में प्रोसिक्यूशन ने
اپنا جو ٹرائل ہے وہ مکمل تو نہیں ہوا. اس میں بہرحال عدالت کہہ رہی ہے جی وہ اس کو کھینچنا نہیں چاہتے. 2 سال کے بعد سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد تفتیشی افسر نے ٹیسٹ کروانے کے لیے درخواست دائر کی, اور یہ آبزرویشن آئی تھی عمران خان کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں جو دائر آیا تھا معاملہ جس میں ان کا ٹرائل, ان کا جو فزیکل ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی اصلاح کی تھی پنجاب حکومت نے, تو اس میں یہ معاملہ آیا تھا. تو اس میں عدالت نے کہا کہ اس کے بعد تفتیشی افسر نے ٹرائل کورٹ میں اس قسم کی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے ٹی سی لاہور نے عمران خان کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے عمران خان کو دو بار نوٹس بھیجے. مطلب لاہور کی عدالت نے اڈیالہ جیل میں جو قید ہیں عمران خان صاحب ان کو 2 بار نوٹسز بھیجے, اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے ٹیسٹ کروانے کی درخواست کے نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا. اچھا, ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جب عمران خان کو اس قسم کے نوٹسز آتے ہیں تو ان کا مطالبہ ہوتا ہے, وہ جب میڈیا انٹریکشن بھی کرتے رہے ہیں تو اس سے سوال ہوتے رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے وکیل سے میری بات کروائی جائے, وکیل جو ہے وہ بات کرے گا تو اس کے بعد میں نوٹس وصول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کروں گا. بہرحال انہوں نے نوٹس وصول نہیں کیے, یہ عدالت لکھ رہی ہے. اور پراسیکیوشن کے مطابق عمران خان کے متعلق شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ٹیسٹ کروانے ہیں. تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروائیں. 26 مئی تک عدالت نے کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں, جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے, وائس میچنگ ٹیسٹ ہے, فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہے, تینوں قسم کے ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد عدالت کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ فوٹوگرامیٹری اس ہفتے میں سے ہوگا. جو پراسیکیوشن ہے, جو تفتیشی افسر ہے, وہ جو وہاں پہ فورینسک ایکسپرٹس ہیں وہ آئیں گے اڈیالہ جیل میں اور وہ ٹیسٹ کے لیے کریں گے کوشش. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب سارے لوگ عمران خان صاحب کے سامنے آئیں گے تو ٹیسٹ کیسے ہوگا, یہ پاسبل ہوگا نہیں ہوگا, عمران خان صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی. کیونکہ اس سے قبل بھی عمران خان صاحب کے پاس جو لوگ اس طرح تفتیش کے لیے جاتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ اس پہ ان کو بڑا کمپریہنسو لیکچر بھی دیتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے, آپ کریں کام جو کرنا ہے. تو وہ بھی بڑا ایک معاملہ دیکھنے والا ہوگا. وہ دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے یہ پولی گرافک ٹیسٹ جو سچ اور جھوٹ کو جو وہ الگ الگ کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مخصوص نشستوں کا کیس بڑا ہی عام ہے. مخصوص نشستیں اگر حکومت وقت کو مل جاتی ہیں, حکومتی اطاعت کو مل جاتی ہیں تو وہ 27ویں ترمیم لائیں گے, یا جب ان کو ترمیم کی ضرورت ہوگی آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں, تو وہ لائیں گے. اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لائیں گے. جوڈیشری کا جو حشر ہو گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, ٹرانسفر ججز کے بعد, جس طرح کی صورتحال ہم جوڈیشری میں دیکھ رہے ہیں وہ بڑی ہی جو ہے وہ تشویشناک ہے. تو اس لیے اب جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ اب فیوچر تعین کرے گا. کل کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. 3 چیزیں سنی اطاعت کونسل نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہیں. نمبر 1 کہ بینچ ٹھیک نہیں بنا. 13 رکنی بینچ تھا, اب 11 رکنی آپ نے بٹھا دیا کیونکہ جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی جو الگ ہو چکے ہیں. اگرچہ بینچ کی رائے یہ ہے کہ یہ 13 رکنی ہی ہیں, سنیں گے 11 لیکن کہتے ہیں 13 رکنی ہیں, تو دو الگ ہوئے, انہوں نے کہا ہمارا آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو ایک تو سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ 13 رکنی ہونا چاہیے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت 5 وہ جج سپریم کورٹ میں موجود ہیں جو اکثریتی فیصلے میں موجود تھے, تو ان کی موجودگی میں ان کو بینچ میں شامل نہ کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو بینچ میں شامل کیا جائے. یہ بات تو بنتی بھی ہے. اکثریتی فیصلے کو آپ نے ریویو کرنا ہے, اقلیتی کو تو ریویو نہیں کرنا نا, ایک کامن سینس ہے. جو اقلیتی فیصلہ تھا, مطلب کم ججز نے دیا تھا, اختلاف کیا تھا جنہوں نے اکثریتی فیصلے سے, اس کو تو ریویو حکومت چاہ ہی نہیں رہی. حکومت چاہ رہی ہے کہ جو 8 ججز نے فیصلہ کیا تو آپ نے 8 ججز میں سے 5 سائڈ پہ کر دیے. تو یہ کیسے ہوگا کہ نئے ججز جو ہے اس کو ریویو کر لیں, جس میں جو سکوپ ہے ریویو کا بہت ہی لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ سکوپ ہے, اور لمیٹڈ سکوپ کو آپ جو ہے وہ جج شامل ہی نہیں کر رہے جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں. بے شک آئینی بینچ میں شامل کر لینا, ان کو جوڈیشل آرڈر پاس کریں کہ ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے. تو یہ دوسرا اعتراض ہے. اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فل کورٹ نہیں, سوری, تیسرا معاملہ جو رکھا گیا ہے کہ آپ اس کو براہ راست دکھائیں, ساری عوام دیکھے, ساری پبلک دیکھے. جس طرح مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
کی سربراہی میں وہ بینچ سن رہا تھا، 13 جج تھے، تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیس کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا آرگومنٹس ہیں، جو ہے وہ دلائل کیا ہیں، اور بینچ کیا سوچ رہا ہے، بینچ کیا سوال اٹھا رہا ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ کل کھلنے جا رہا ہے۔ بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ایک پلی بھی ایکسپٹ ہوگی، منظور ہوگی۔ یہ بینچ آگے بڑھے گا، جس طرح جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے پچھلے 2 سماعتیں ہوئی ہیں وہ بہت تیزی جلدی میں تھے، جنگ لگی ہوئی تھی، پاک بھارت جنگ لگی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے آگے بڑھے جی۔ مطلب ایک دفعہ فیصل صدیقی نہیں آئے، جو بند تھیں، پروازیں بند تھیں، تو کراچی سے انہوں نے آنا ہوتا ہے تو وہ نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے کہا جی مطلب کل ہی شروع کریں۔ تو انہوں نے کہا جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ اب کون سی اس میں ایمرجنسی آ گئی ہے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ 12 جولائی کا ججمنٹ تھا، اور 12 جولائی کے ججمنٹ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور دوسری جانب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری کریں، ابھی کریں، تو یہ مطلب کیسے ہوگا؟ تو یہ صورتحال ہے اس کیس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ کل بڑا اہم اور غیر معمولی دن ہے، اور فل 11 ججز بیٹھیں گے، 2 ججز پہلے الگ ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ بہت کم ہی چانس ہے کہ سنی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی جو سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست ہے، وہ پچھلے ہفتے سنی گئی تھی، اور اب اس ہفتے اس پر سماعت ہونی ہے۔ سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب کا، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سچویشن، ملاقات ہوئی، ان کی ضمانت لگ گئی، علیمہ خان کا نام اسی حل سے نکل گیا، علیمہ خان کو اجازت مل گئی ملاقات کی، ملٹیپل چیزیں انہوں نے لنک کی تھی۔ اب دیکھیں گے کہ ہم اس ہفتے جب کیس لگے گا 180 ملین پاؤنڈ کیس، تو نیب جو ہے وہ بدلا لگے گا، یا نیب وہی نظر آئے گا جو ہمیں 190 ملین پاؤنڈ کیس جب احتساب عدالت میں جب لگا ہوا تھا، تو یہ ہمیں اس سے اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس ہفتے بڑا اہم مرحلہ ہے، اہم معاملہ ہے کہ نیب نے آ کے جواب دینا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 جنوری کو جو سزا ہوئی تھی اس میں سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دے دیں، یا یہ ضمانت پر رہائی نہ دیں۔ اس پر دیکھنا ہے کہ نیب فوری آ کے اس پہ آرگومنٹس کرے گا، یا نیب آئے گا کہے گا ابھی تو ہم نے پروسیکیوٹر اپنا لگانا ہے، تو آپ 2 ہفتے ہمیں دیں۔ پھر تو آپ سمجھیے گا کہ صورتحال جو کی تو ہی ہے۔ اگر نیب نے آ کر یہ کہا کہ نہیں جی ہم فوری طور پر اس پہ دلائل دیتے ہیں اور آپ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیے گا کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ بہرحال 190 ملین پاؤنڈ کیس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں۔ ٹرانسفر ججز کیس بھی ہے کل 1 بجے۔ اس میں آپ کو وہ جو وہ جھنجھوڑنے والی جو تحریر تھی 5 ججز کی، جسٹس کیانی، جسٹس جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس عمر رفعت امتیاز، 5 ججز کی وہ پوری عدلیہ کو جھنجھوڑنے والی تحریر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ وہ تحریر سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ جن ججز سے، جس عدلیہ سے، جس جوڈیشری سے ہم جا کر انصاف کی توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، عام عوام پبلک جو ہے لگائے بیٹھی ہوتی ہے، سسٹم لگائے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جج جب انصاف کے لیے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں تو ان کی تحریر بتا رہی ہے کہ ان کو امید وہ نہیں ہے۔ وہ اپنی جو ہسٹری میں جب ان کا نام آئے گا تو اپنی جو وہ تعین جو ان کی سمت ہے، وہ ہسٹری میں نام آئے تو لکھا ہوا ہو کہ یہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، درست سمت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ ان کا جو کرکس ہے ان کے خط کا اور ان کے جو سٹیٹمنٹ کا۔ بہرحال کل جو ہے وہ اس میں اٹارنی جنرل حامد خان جو اسلام لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کل دلائل دینے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ کل 1 بجے اس پر بھی سماعت ہونی ہے، 11:30 بجے مخصوص نشستوں کی کیس پر سماعت ہونی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فواد چودھری کیس، 9 مئی کے کیسز ہیں، اس میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ منگل کے دن سماعت ہونی ہے اور اس میں طے ہونا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ملٹیپل کیسز، ملٹیپل ٹرائلز، اب اس پہ سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے کہ کیا اس طرح ممکن ہے کہ فیصل آباد، لاہور، پنڈی، ملتان، گجرانوالہ یا سرگودا، تو 4 جگہوں پہ 35 مقدمے، تو ایک بندے کا ٹرائل، تو 4 ماہ سپریم کورٹ کا آرڈر کہ 4 ماہ میں مکمل کرے، تو از اٹ پاسبل؟ سپریم کورٹ فواد چودھری کی کیس میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کا امپیکٹ سب پہ آئے گا۔
ایک شیخ رشید کا کیس بھی ہے جہاں پہ انہوں نے بریت کی درخواست دائر رکھی ہے، وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جائے گا، ابھی تک وہ فکس نہیں ہوا۔ تو آپ کو گائے بگائے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، بہت شکریہ۔